नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रस्में और रवैये। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के तुफ़ैल इसके ज़रिए से कि अपने मुल्क में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमें सुनने वाले देखने वाले मौजूद हैं, हमें जो रसूमात राइज हैं उनमें जो काबिल इस्लाह है उनकी भी बात की जाए, जो अच्छी रस्में हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी रस्म या कोई ऐसा रिवाज या कोई ऐसा मिजाज हमारे अंदर पैदा हो गया है और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है खुदा न खास्ता, तो उसकी इस्लाह भी की जाए। उसको फौरी तौर पर बग़ैर झिझक के, बग़ैर किसी सोशल प्रेशर के उसको तर्क कर दिया जाए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जिस ज़ात की परवाह होनी चाहिए, जिसका या जिसकी नाराज़गी का खौफ होना चाहिए या जिसको राज़ी करने की फ़िक्र होनी चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और जो मोहसिन आलम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी शिफाअत से क़यामत के दिन हमें नजात नसीब होगी, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, हमें जन्नत नसीब होगी। तो ये वो हस्तियां हैं, ये वो मुबारक ज़ातें हैं कि जिनके बारे में, जिनकी खुशनूदी के बारे में, जिनकी फर्मा बरदारी और अताअत के बारे में हमें कॉन्शियस रहना है, फ़िक्रमंद रहना है। बाकी सब तो वही आप समझते ही हैं कि कोई शख्स पूरी दुनिया को, क्या हम अपनी फैमिली मेंबर्स में, यानी अगर हमारे घर में हमारी जो फैमिली है या हमारी औलादें हैं या हमारे बहन भाई हैं या हमारे ख़ानदान वाले हैं, हम उन सबको भी एक वक्त में राज़ी नहीं रख सकते। कोई राज़ी होगा तो कोई नाराज़ होगा। लेकिन असल बात यही है कि हम वो काम करें जिसका अल्लाह और उसके हबीब ने हमें हुक्म दिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन सब को भी बहरहाल हमसे राज़ी फरमा देंगे। और आज हम बात कर रहे हैं समाजी रस्में और रवैये में, यानी जो हमारी रसूमात हैं। माशाअल्लाह कई रसूमात ऐसी हैं जो रस्म के तौर पर अपनाई गई हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके हबीब की तालीमात भी हैं। तो क्या ही खूबसूरत बात होती है माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। माह रमज़ानुल मुबारक में जो जज्बा सखावत हमारे अंदर होता है, जो खैरात का जज्बा हमारे अंदर होता है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ रोज़ा इफ्तार कराने का जो ट्रेंड है, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं ना इफ्तार पार्टीज़ हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और ये सब मुसलमान, मेरे तमाम सुनने वाले जानते हैं कि जब माह शाबान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान की इब्तिदा ही से, और बाज़ रिवायत के मुताबिक जब वो ख़त्म होने वाला होता था, तो आप कसरत से हमें आने वाले महीने यानी माह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के बारे में बयान फरमाते थे और इसमें पेश किए जाने वाले आमाल के लिए ताकीद फरमाते थे, हमें तरगीब दिलाते थे। बहुत ही डिटेल्ड हदीस मुबारका है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर कई असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के बारे में रिवायात बयान फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला था, या यूँ समझ लीजिए कि माह शाबान इख्तिताम पर जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को, लोगों को मुखातब फरमाया और फरमाया, लोगों, एक बाबरकत महीना आ पहुंचा है। इस माह के रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं और इसकी रातों का क़याम सवाब का बाइस है, यानी उसमें बेहद अजर है। और बाज़ जगह मुफस्सिरीन कराम ने, उलमाए कराम ने लिखा, इसकी रातों का क़याम सुन्नत है। दिन भर रोज़ा रखना, रातों में क़याम करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह में नफली इबादत का अजर सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाएगा। और जो फ़र्ज अदा किए जाते हैं, यानी आम दिनों या महीनों में जो फ़र्ज अदा किए जाते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक में उन्हीं फ़राइज़ का अजर सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। जब हम ये बात बताते हैं ना अक्सर कि इस नेकी का इतना ज़्यादा अजर नसीब होगा, इतने गुनाह मिलेगा, तो मैं अक्सर बच्चों को भी और अपने जो हमारे सुनने वाले उनको भी एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, ये तो मिनिमम एक अंदाज़ा है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ایک عمل کو اگر قبول فرمائیں اور اس سے راضی ہوں تو 1,00,000 کیا 10,00,000 کیا اس سے بھی زیادہ ایک نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما سکتے ہیں. تو منیمم یہ طے کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ اجر نہیں دیا جائے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک فرض کی ادائیگی عام 11 مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوا کرتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ میں کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیں گے. اور روزہ افطار کرانا دودھ کے یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی ہے اور ایک کھجور سے بھی ہے. پھر جس کسی نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، یعنی اس کا روزہ افطار کروایا اور اس کا پیٹ بھرنے کا یعنی اس کے پورے ایک میل کا انتظام بھی کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اسے جنت عطا فرمائیں گے اور اسے میرے حوض سے آب کوثر نصیب فرمائیں گے. اور جب وہ آب کوثر پیے گا، جب وہ پانی پیے گا حوض کوثر میں سے، تو پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں محسوس ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یعنی سراسر بخشش کا مہینہ ہے. اس میں لوگوں کے بندوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں اپنی بخشش کروا لیں. اب یہ بخشش کن امور کے سبب ہو رہی ہے، میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بیان کرتے کرتے اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو دے رہی ہوں کہ کون کون سے اعمال ہیں. یقیناً روزہ رکھنا، ذکر کرنا، نوافل پڑھنا اور صدقہ و خیرات یا ہمدردی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں جس نے اپنے کسی غلام کا، اپنے کسی ماتحت کا بوجھ کم کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سے بوجھ ہٹا دیں گے. یعنی جس نے اپنے ماتحت لوگوں سے نرمی کی، ان سے نرمی کا معاملہ کیا جائے گا. اور اس میں ایک رات اللہ کے بھی فرماتے ہیں ایسی ہے اس پورے مہینے میں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر، جس کی عبادت بے پناہ افضل ہے. اور اس میں ایک رات کی عبادت میں ایسے ثواب نصیب ہو جاتا ہے جیسے کوئی 1000 برس عبادت کرے اور ثواب حاصل کر لے. ساری تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس میں جو آج ہم جس کو اپنا سینٹرل آئیڈیا بنا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، غم خواری کا مہینہ قرار دیا، احساس کا مہینہ قرار دیا. آپ نے فرمایا یہ شہر مواسات ہے، یہ مہینہ ہے ہمدردی کا، خیر کے کاموں کا. روزہ رکھنے میں بھی بے شمار حکمتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بے شمار ہمیں طبی یعنی کہ جسمانی طور پر بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہماری روح کی طہارت اور پاکیزگی بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو درد انسانیت ہے، جس کا یعنی میں اگر ایک بات کہوں کہ کیوں انسانوں کو پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے تو ملائکہ بھی تھے نا، مگر ہمارے اور فرشتوں کے جو معاملات ہیں ان میں جو فرق نظر آتا ہے، ہم انسان ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بننے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے، ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے والے ہیں. کیونکہ ہم میں کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور ہے، کسی کو مال میں کبھی کمی ہو جاتی ہے تو کسی کو فراوانی عطا کر دی جاتی ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے تو کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. یہ سارے معاملات انسانوں کے مابین ہیں اور یہ ایک سسٹم ہے جو انہیں ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے، جوڑتا ہے. کسی کے پاس مال کم ہے اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ زیادہ والا کم والے کی کمی کو تھوڑا پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو مدد دے گا تو ان کا آپس میں ربط بن جائے گا. ایک طاقتور ہے، تندرست ہے تو وہ کسی بیمار کی تیمارداری کرے گا، اس کی مدد کرے گا تو وہاں ان کا آپس میں تعلق بن جائے گا. یعنی یہ تعلق جوڑنے کے لیے ہے، یہ انسانیت کا درد پیدا کرنے کے لیے، اور روزہ اس میں بہت بڑا معاون ہے. جب آپ
بھوکے رہتے ہیں، سحر سے، طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب یعنی سن سیٹ تک، مغرب کے وقت تک، جب ہر ملک میں جتنے آورز ڈیفرنٹ بنتے ہیں تو اس لیے میں آورز کی مثال نہیں دے رہی، کہ آپ فجر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، اور کھانا پینا سب سے بیسک نیڈ ہے، جبلت ہے، ہر جاندار کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے۔ جس شخص نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور کیا کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ کے حبیب کی سنت پوری کرنے کے لیے، احکامات کی تعمیل کے لیے کیا۔ تو یہاں اس کو تربیت دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ ایک تو ضبط نفس، کنٹرول، سیلف ڈسپلن کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ دوسرا، محتاجوں، مساکین، فقراء، ضرورت مندوں کی ضرورت، ان کی تکلیف کا احساس۔ اور یہ ایک جنرل فینومینا ہے کہ جب تک آپ کسی سچویشن، کسی درد، کسی مصیبت سے گزرے نہیں ہوتے، آپ اسے اس شدت سے کبھی محسوس نہیں کر سکتے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، جس شدت سے اس کو وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جس نے کبھی بھوک دیکھی ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ بھوک کتنی تکلیف دہ ہے اور بھوکے کی کیا تکلیف ہے، کیا مصیبتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پریکٹس کروا دی، ہمیں احساس دلوا دیا کہ تم یہ دیکھو کہ جب تمہیں کھانے کو ملتا ہے تو تم کس طرح خوش ہو جاتے ہو، شکر کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، وہ ہم سے اس بات پر راضی ہیں کہ ہمیں خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ خدمت خلق، یہ سخاوت، یہ خیرات ہمیں ماہ رمضان المبارک میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ہم نے پریکٹس دیکھی ہے مسلمانوں میں، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب تو پورے سال ہی ماہ رمضان المبارک کے سوا بھی سخاوت میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی درد مندوں کا درد آشنا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ضرورت مندوں کا حاجت روا نہیں تھا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھی، اور اس کی مثال کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال کیے گئے، تیز رفتار ٹھنڈی ہوا، جو تیز ہوا ہو اس سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت میں تیزی آ جائے کرتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی گھر سے اتنی سخاوت ہوتے نہیں دیکھی اور جتنی سخاوت اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں۔ اور یہی ٹرینڈ ہمارے اندر بھی الحمدللہ ہے۔ ہمارے ہاں بلکہ اس میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی، وہ بھی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ادا کریں، جبکہ اس کے سلسلے میں مختلف مواقع پر بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے نصاب کو جب ایک سال گزر چکا ہے اس کے بعد سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک نہ ہو، اس کے سوا مہینے ہوں، لیکن پھر بھی ایک جو ٹرینڈ ہے لوگوں کا، ان کا رجحان ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمارا جو اجر ہے، ثواب ہے اس فرض کی ادائیگی کا، وہ کئی گنا بڑھ جائے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی بائی دا وے بات نکل آئی ہے تو عرض کر دوں کہ اگر کوئی محتاج، ضرورت مند اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، جس کو ایمرجنسی ہے، جسے اس وقت فوری ضرورت ہے، تو آپ یہ سوچ کر اس کی مدد نہ کریں کہ ہم تو ماہ رمضان المبارک میں صدقہ یا زکوٰۃ نکالیں گے۔ تب آپ کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ پھر یہ عمل درست نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو چکی ہے، مال آپ کے پاس موجود ہے، ضرورت مند آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ماہ رمضان۔ آپ کی نیت بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، مگر یقین جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے، اور جتنا آپ اس بندے کے لیے سخاوت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ آپ کے لیے اپنی رحمت، اپنی سخاوت فرمائیں گے۔ تو اس کی مدد کر دیں اس وقت، اور یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ مجھے ماہ رمضان مبارک سے بھی زیادہ اللہ چاہیں تو ثواب عطا فرما دیں گے۔ بہرحال اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو شخص، جس کی جو گنجائش ہے، حیثیت ہے، ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ ماہ رمضان مبارک میں صدقہ اور خیرات کروں۔ بد نصیبی ہماری دیکھیے کہ ہمارے کچھ
علاقوں میں، کچھ طبقوں میں روزمرہ کی چیزیں جو روزہ افطار کرنے میں یا سحری میں استعمال ہوتی ہیں ان کی پرائزز کو ہائی کر دیا جاتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس جواز ہے نا، مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن یہ تو ہم بہت سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر کسی کی کوئی غیر مسلموں کی کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر سیلز لگا دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، بانٹنے لگتے ہیں، لوگ بڑے بڑے تاجر ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں فری میں چیزیں۔ ہمارے بھی کچھ مسلم ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ان کی سخاوت عام ہو جاتی ہے، چیزوں کی پرائزز کم ہو جاتی ہیں، افطار کا عام بندوبست ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا دعوت عام ہوتی ہے، ہر خاص و عام، ہر امیر غریب کے لیے۔ ہمارے ہاں بہت سے ممالک میں مساجد میں بھی ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا کہ ہر شخص کہتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں روزہ کھولتے ہیں اور ظاہر ہے پوری فیملیز کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ اسلامی اتنا نہیں ہے، تو وہاں بھی لوگوں کی بڑھ چڑھ کر کوشش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کچھ اس میں شامل ہو جائے۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مساکین یا فقراء کا ہی روزہ افطار کرانا ہے، روزہ کھلوانا تو بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ روزہ دار کا روزہ کھلوانا ہے، وہ روزہ دار امیر تھا یا غریب تھا، ہاں جہاں غرباء اور مساکین موجود ہیں تو پریفرنس ہماری پھر یہ ہوگی کہ الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ تو بہترین سے بہترین افطاری کر ہی لیں گے، لیکن جو لیس پریویلیجڈ ہیں ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ ہر شخص کا ایک بجٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ایک آدھ دن اپنے دوست احباب کے لیے روزہ افطار کروا دیں اور باقی دن بلکہ جتنا اپنے دوست احباب کے لیے کیا اس سے ذرا زیادہ مساکین اور حاجت مندوں کے لیے انتظام کریں۔ یہ ساری کیلکولیشن، یہ سارا آرگنائز کرنا یہ آپ کے اپنے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہی تھی کہ بہت سے ایسے ممالک میں جہاں مسلمان جو ہیں وہ قلت ہے ان کی، یا قلت کہہ لینا چاہیے مائنورٹیز میں ہیں، تو وہاں پر مساجد میں افطار کا انتظام ہوتا ہے بچوں کو انوائرمنٹ دینے کے لیے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ بچوں میں یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم مساجد میں کھجوریں لے کر جائیں گے کہ جتنے روزہ دار آ رہے ہیں ہماری طرف سے کھجوروں سے روزہ افطار کر لیں، کوئی اناج کی صورت میں، کوئی فروٹس کی صورت میں، کوئی نہ کوئی ایک چیز کوئی پیش کر دیتا ہے، کوئی پوری کی پوری افطار کا جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے وہ کہتا ہے کہ پورے افطار میری طرف سے ہوگی۔ تو یہ بڑی پیاری رسوم و رواج ہیں، یہ بہت پیارے ٹرینڈز ہیں، اس کو فالو کریں بلکہ اس کو انکریج کریں اور بڑھائیں، اور اپنے بچوں کو جہاں جن ممالک میں یہ انتظام ہے وہاں پر مساجد میں لے کر جائیں، انہیں روزہ وہاں پر جا کے افطار کروائیں، انہیں اپنی کمیونٹی سے، اپنے مسلمان بچوں بہنوں بھائیوں سے، بزرگوں سے ملنے دیں، انہیں دیکھنے دیں، سیکھنے دیں کہ کس طرح سے روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صبح سے لے کر شام تک، بلکہ ہم تو 19 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں دوسرے ممالک میں، تو وہاں پر چھوٹا بچہ بھی میں نے دیکھا 8 سال کا بچہ بھی روزہ رکھنے کی ضد کر رہا ہے، اور ماں باپ نے رکھوایا بھی اسے کیونکہ وہ ہیلدی تھا، اتنا اس طرح کی اس کی فزیک تھی کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا۔ یہ ہماری اقدار ہیں، یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری رسومات ہیں، اور یہی ہمارے مذہب کا ایک حصہ جز بھی ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کو آپ ٹرین کریں گے، ہر جگہ کا اپنا ایک جو کلچر ہے اس کے حساب سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھائیے اور دیکھیں کہ ہمارے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جن جگہوں پر افطار مساکین میں ڈسٹریبیوٹ کروائی جا سکتی ہے، جہاں گھروں میں راشن پورے ماہ رمضان کے لیے لوگ ڈلوا سکتے ہیں، وہاں پر بھی بچوں کو کہیے بے شک کم کریں مگر اچھا مال۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز اپنی حیثیت کے مطابق دینے کی کوشش کیجئے۔ کم حیثیت ہے کم چیزیں دے دیں، لیکن جو چیزیں دیں وہ اس لائق ہونی چاہیے کہ جو کھائے اس کو اس سے خوشی راحت نصیب ہو، اور یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں انکریج ہونی چاہیے۔ بچوں کو بتائیے کہ اگر تم نے روزہ نہیں بھی رکھا، ظاہر ہے کہ اب اگر ابھی اس کی ایج نہیں ہے کہ اس پہ روزہ فرض ہوا ہے، تو تب بھی روزہ کھلوانے والے کے روزے کا بھی اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ روزہ دار کا احترام کرنا، گھر میں اگر کسی کا روزہ نہیں ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ داروں کا تھوڑا احترام کرے۔ ایک ہمارے ہاں رواج تھا، رسم تھی کہ پہلے پبلک پلیسز پہ، مسلم کنٹریز کی میں آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں، ماہ رمضان میں کوئی کھاتا پیتا نہیں تھا، شرم آتی تھی انہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم کھائیں پیے نہیں۔ ریسٹورنٹ اس ٹائم تک، افطار کے ٹائم تک کلوز ہوتے تھے، بالکل ادب تھا، تھوڑا لحاظ تھا۔
اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن اس کو تھوڑی شرم، تھوڑی حیا تھی، تو ان چیزوں کو ذرا باقی رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں، خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، جتنا ہو سکے نیکی کریں اور نیکی کی دعوت دیں، نیکی کے کاموں میں شامل ہوں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ فی امان اللہ۔ اتری ہے رب کی رحمت